अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान बेदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ क्या हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको बखूबी इल्म होगा आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की आने वाले दिनों में इलेक्शन का एक शेड्यूल आने वाला है। गेमा गेमी जारी है, कोई सियासी पार्टीज़ छोड़ रहा है, कोई सियासी पार्टीज़ ज्वाइन कर रहा है और मुख्तलिफ़ कारकुनान के अंदर भी मुख्तलिफ़ जो है वो अपने अपने हलकों के हवाले से मुख्तलिफ़ राय पाई जाती है। कोई इस वक्त तक जीत चुका है और कोई जीत की तलाश में है। आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फ़ारूक अरशद साहब। उनसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके मशकूर हैं कि उन्हें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत, बहुत शुक्रिया आपका जी। फ़ारूक अरशद साहब, अमूमन ये सवाल मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, जो भी सियासी लोग थे उनसे मैंने ये पूछा है, आपके नज़दीक सियासत की इंतहाई मुख्तसर और जामे तारीफ़ क्या होगी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सियासत की मुख्तसर और जामे तारीफ़ तो थी ये कि लोगों के मसाइल हल करना और लोगों की खिदमत करना। ठीक है जी, सियासत ये थी। लेकिन मौजूदा हालात में जो सियासत की जो तारीफ़ चल रही है वो ये चल रही है कि पैसा किसके पास है, ठीक है जी, बड़ा ख़रीदार कौन है, और नायल आवाम या वो लालची आवाम कहाँ पर है। मौजूदा ये जो वो तारीफ़ है, पहले जो वो तारीफ़ कुछ और थी, आज कुछ और तारीफ़ बना ली गई है। फारूक अरशद साहब, आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और यकीनन आपका एक तवील कैरियर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद आप पीपल्स पार्टी को छोड़ के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में गए। फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ में गए और अब आप JKPP में हैं। ये जो पीपल्स पार्टी से लेके JKPP तक का सफ़र था, ये कोई नज़रियाती सफ़र था या आप भी एक रवायती सियासत या एक इलेक्टेबल की सियासत का हिस्सा बनना चाह रहे थे और अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे थे? देखिए जी, पहली बात यह है कि मैंने इतना कोई ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया है। मैं जो है वो 2014 तक स्टिल पीपल्स पार्टी में हम रहे, और पीपल्स पार्टी में जो है वो हमने जो जन्म ही पीपल्स पार्टी में लिया, सीधी सी बात है। और हमने एक्टिव पॉलिटिक्स किए। ये कोई छुप कर हम बैठे नहीं थे, हर वक्त जो है वो हम फील्ड में मौजूद रहे। और मैं जब ये कहता हूँ कि मैंने कोई नौकरी भी नहीं की ज़िंदगी में, पूरे जो है अपने सियासी कैरियर में मैंने कोई नौकरी नहीं की। अब दूसरी बात यह कि 2014 का जब ज़िमनी इलेक्शन आया, अख्तर हुसैन रब्बानी साहब की डेथ हो गई, उस वक्त ये हुआ कि नज़रियात की धज्जियाँ इस तरह जो वो बिखेरी गई कि वहाँ पर बग़ैर किसी कारकुन के पूछे हुए हमारे अजीज़ ही हैं, उनके बेटे फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब को लॉन्च किया गया, कि जिनकी जो है वो ये तारीफ़ थी कि सिर्फ वो अख्तर हुसैन रब्बानी साहब के बेटे थे, बाकी फील्ड के अंदर जो है वो कहीं वो उससे पहले नज़र नहीं आए। तो जब उनको टिकट मिला तो हमने रिएक्शन किया, हमने रिएक्ट किया ये कि जनाब ये कोई बात नहीं है और ये कोई नज़रियात नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है। पार्टी जब जो है वो नज़रियात से इस हल्के के अंदर 2014 में हटी, तो फिर हमने ये कहा कि हम भी थोड़ा सा जो है वो हम आज़ाद हैसियत में मैंने जो वो इलेक्शन लड़ा। फिर दूसरी बात कि उसके बाद मुख्तलिफ एक जमात पीटीआई में मैं गया, और पीटीआई में जाने के बाद जब वहाँ पर ये हुआ कि मुझसे बहुत बाद में आने वाले शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर टिकट दे दिया गया कि यहाँ पर जो है वो इसी के ऊपर कोई और लॉबिंग होती है कि फ़लाँ आदमी को हमने जितवाना है, तो लिहाजा कमज़ोर शख्स को जो है वो टिकट दिया जाए, तो वहाँ पर टिकट दिया गया। तो फिर मैंने दोबारा जो है वो मैं अपनी पीपल्स पार्टी में आ गया। ठीक हो गया जी। यानी मैंने ज़िंदगी में एक वोट, मैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की बात नहीं है, मैंने ज़िंदगी में एक वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के अलावा दिया, और वो अपने आप को दिया। ये आपकी इतला के लिए और बाकी नाजरीन की इतला के लिए कि यानी एक वोट पीपल्स पार्टी से बाहर गया 2014 में, जो फारूक अरशद को मिला। बाकी किसी पार्टी में एक तो ये होता है ना कि मैंने वोट सपोर्ट किया हो, सारे वोट पीपल्स पार्टी को गए, एक वोट फारूक अरशद ने खुद लिया। और इस दफ़ा मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में जो दूसरा वोट होगा वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का होगा। यानी ये दूसरा जो है वो एक सिलसिला होगा कि पीपल्स पार्टी के बाद दूसरा वोट अब ये वो जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को जाएगा। अब जो सफ़र रहा जी, सफ़र की जहाँ तक आपने बात जो है वो पूछी है, सवाल पूछा है, हम आपसे एक जो वाज़ करते हैं कि सफ़र बड़ा जो है वो कठिन रहा जी। इससे कि हमने नामसाइद हालात में
ہم نے بڑے جو وہ غربت کے حالات میں، غربت سے یہ مراد ہے کہ یہ جو ایک مافیا ہے، ان کے پاس خود پیسے ہوں نہ ہوں، ان کے پیچھے ٹیمیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جن کے پاس جو وہ پیسہ ہوتا ہے، وہ کوئی ممبر کشمیر کونسل بننے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی مشیر جھنڈی لے کر، کوئی کسی چکر میں کوئی ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے. اب ان کے پاس تو ان حالات میں ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ سروائیو کیا، اور یہ سروائیول اس لیے تھا، میرا سروائیول نہیں ہے، یہ اس حلقے کے غریب طبقے کا سروائیول ہے. اور میں لوگوں کو یہ امید دلانا چاہتا تھا، اس کے بعد بھی آنے والے جو لوگ ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فاروق ارشد سروائیو کر سکتا ہے، ان کے مقابلے میں ہمت ہونا ضروری ہے، پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، سیاست میں ہمت اور جرت کا ہونا ضروری ہے. تو میں جو ہے میں لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں. باقی ایک بات یاد رکھیں کہ زندگی میں ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، کہ زندگی میں ایک یہ چیز ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے امید کی کرن بنتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حلقے کے اندر فاروق ارشد عام لوگوں کے لیے، آج دیکھتے ہیں آپ کے بہت سارے امیدوار، ہر پتھر کے نیچے سے ایک امیدوار جو وہ نکل آیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ 2014 میں یہ میری بغاوت تھی، ورنہ وہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. یہ کہتے تھے 4 کروڑ روپیہ لگتا ہے، تو نام کوئی نہیں لیتا تھا. اب کوئی مانے نہ مانے، یہ بات یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ امید اور یہ جرت یہ دینے والا یہ فاروق ارشد. فاروق ارشد صاحب، سوال کو چونکہ میں تھوڑا سا پھر سے آسان بناؤں گا، آپ کی یقیناً اس حوالے سے جو جتنے بھی آپ نے وہ معاملات کیے ہیں، پہلا میرا کوشچن تھوڑا سا اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس وقت نامساعد حالات تھے، جس کے اندر آپ نے 2014 کے اندر آ کے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بغاوت کی تھی، وجہ موروثیت تھی، اور ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ کا چلے جانا جو ہمیں فیلڈ کے اندر نظر نہیں آیا. تو یہ صرف ہمارے حلقے کی بات نہیں ہے، ہم نے پورے آزاد کشمیر کی روایتی سیاست کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ہی موروثیت، ہاں وہ لیڈران کے اندر آئے یا امیدواران کے اندر آئے. تھوڑا سا ہمیں اس معاملے کے بارے میں آگاہ کیجئے کہ آج جس پوزیشن میں آج آپ کھڑے ہیں جے کے پی پی کے اندر، کیا وہ نامساعد حالات، کیا وہ غربت اب ختم ہو چکی ہے، یا اس حوالے سے آپ لوگوں کو شعور دے چکے ہیں کہ لوگ ایک غریب آدمی کو اور ایک نامساعد حالات والے کو بھی قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لوگ، میں اپنی قبولیت کی یہ بات کروں گا اس حلقے کے اندر، کہ آج آپ جہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ مخالفین سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، میرے سیاسی مخالفین جو دونوں بڑے، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ڈائریکٹلی جا کر وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ فاروق ارشد صاحب الیکشن لڑیں گے، وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے. اب اگر لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ وہ لڑتے رہیں، وہ الیکشن لڑتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے قبول ہی کیا ہے، تو میرے سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ سے ایک عرض کروں. دوسری ایک بات یاد رکھیں، جہاں تک پورے آزاد کشمیر کے اندر موروثیت کی بات ہے، ہمارا میں تھوڑا سا کلیئر کر لوں. موروثیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی فیلڈ کے اندر اگر کسی بڑے کا بیٹا وہ اگر الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو یہ اس کا رائٹ بھی ہے، جس طرح میرا ہے، لیکن وہ پہلے فیلڈ میں ورک کرے، کام کرے، اس کو لوگوں کی ترجیحات کا پتہ ہو، لوگوں کی غربت کا پتہ ہو. ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے یا ہم روکیں کیوں. یعنی ان کو جو ابھی آپ دیکھیں، میں تھوڑی سی آپ کی کلیئرنس کے لیے ایک بات کروں گا. فاروق احمد طاہر صاحب وزیر ہیں، وہ وزیر ہیں، 7 وزارتیں ان کے پاس. اب تمام معاملات ان کے جو بیٹے ہیں آکب فاروق صاحب وہ ڈیل کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میرے بعد جو سلسلہ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں، لیکن آپ کی چھتری کے سائے کے تلے آپ لوگوں کو میسج نہ دیں، بلکہ ان کو چھوڑ دیں. جس طرح ہماری پارٹی کے اندر خالد صاحب نے زندگی میں کسی ایک پروگرام میں اپنے بیٹوں کو کھڑا نہیں کیا، انہوں نے خود آ کر مرنے کے بعد بسم اللہ کی اور خود محنت سے اوپر گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ موروثیت کے یہ خلاف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ 10 دفعہ الیکشن لڑیں جی، لیکن یہ بات ہے پہلے کرائیٹیریا پورا کریں. جن نظریات کی آپ بات کرتے ہیں، کرائیٹیریا پورا کرنے کے بعد ایک نہیں، یہ 10 الیکشن لڑیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر وہ لوگوں کے قبول کرنے کی جو بات ہے، میں آپ سے ایک عرض کروں، میرا اللہ پر بڑا یقین ہے، لوگ ایسے قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں،
ایک تو ہوتا ہے بلنڈر جو ہے وہ کرنا یا بہت بڑی گپ شپ. یہ ان کے چار لوگ ہر شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہروں کے اندر یہ تھوڑے سے وہ پورا دن کمیونٹی کرتے ہیں, بڑے مضبوط ہیں یہ تگڑے ہیں. لیکن میں ان کو سچی بات ہے سیاسی نانی یاد کرواؤں گا اس الیکشن میں. میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ سیاست کیا ہے اور سیاست کی کس طرح جاتی ہے. آپ تو نام کے ساتھ چل رہے ہو, آپ تو پیچھے نام رکھ کر چل رہے ہو. تو میں بغیر نام کے, حالانکہ آپ کا کوشچن کچھ اور تھا, حالانکہ میں بھی اگر کروں تو میں کوئی یعنی اس فیلڈ کا میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں. میرے جو دادا جان تھے وہ 64 میں ممبر تھے, یہاں سے ممبر بنے تھے. اس کے بعد میرے ایک دوسرے چاچا وہ لوکل کونسل بنے. تیسرے جو چاچو ہیں وہ وائس چیئرمین رہے. یعنی یہ ہمارا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سیاست میں ہمارا پورا خاندان شامل ہے. لیکن ہم آج یہاں پر بیٹھ کر جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا سہارا لو, کبھی غربت, کبھی یہ لو کہ وہ دیکھو جی یہ دیکھو. یہ بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم اپنی بنیاد پر, ہم خود وہ ایک شعر ہے کہ خود تراشتے ہیں منزل کے سنگرا. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. فاروق ارشد صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو دو امیدواران, چونکہ عرصہ 30 سال سے اس حلقہ کے اندر دو خاندانی ایک وہ نظام چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک کے آنے کے بعد دوسرا چلا جاتا ہے, دوسرے کے آنے کے بعد پہلا چلا جاتا ہے. ایک طرف 26,500 ووٹ لینے والے فاروق احمد طاہر صاحب جو اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آنے والے فہیم ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے, 19,500 ووٹ. ایک طرف فاروق ارشد ایک عام آدمی جس نے نامزد حالات میں سیاست کا آغاز کیا, آزاد الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا. کون سی ایسی آپ نے اپنی کیمپین کے اندر, کون سا ایسا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی گفتار کے اندر یا آپ کے کردار کے اندر کون سا ایسا جادو تھا کہ ایک دم سے لوگ, چونکہ ہم مسلسل سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, تو یہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہے کیمپین کرنے کی جو آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں, کائنڈلی شیئر کیجئے تاکہ مختلف لوگ جو مختلف علاقوں میں نامزد حالات میں الیکشن کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے لیے فائدہ. جی دیکھیں جی, میں لوگوں کو سیدھی سی بات کہتا ہوں, دو آپشن ہیں. ایک طرف یہ ہے جو میری جنگ ہے, وہ یہ جنگ ہے کہ عثمان صاحب آپ اور باقی جو آپ کے جو کیمرہ مین میرے عزیز, وہ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی جو عمر ہے, ہم نے گزار لی, میری 40 سال عمر ہے. ایک طرف میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف یہ ہے کہ پہلے چیس, پھر شراب, پھر آج ہیروئن. اس شہر کے اندر بھی 40-50 لوگ بیٹھک پر بھی, ایک طرف ہماری نسل ہے اور ایک طرف ہم ہیں, ایک طرف ہمارا ذاتی لالچ ہے. اب اگر ذاتی لالچ کو ووٹ دو گے جس طرح پہلے دیتے رہے, آپ کی نسلیں برباد ہوں گی اور بچے تباہ و برباد ہوں گے. اور جب نسل برباد ہو جاتی ہے, سڑک اگر نہیں ہے, میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑک نہیں ہے, مسئلہ نہیں, سڑک بن جائے گی. ہاسپٹل نہیں ہے, بن جائے گا. بلڈنگ نہیں ہے, بن جائے گی. ایک گھر میں سے اگر آپ کا بیٹا تباہ ہو گیا, جو یہ تباہ کر رہے ہیں, آج دیکھیں نا آپ کوئی ان کی کوئی سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں, آج کے بعد یہ کریں گے. آج میں آپ کو یہ شور بھی یہ یاد رکھیں آپ, میں بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ شاید کوئی بولے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کوئی ان کی سپیچ اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے, کوئی نسل کی کوئی بات کی ہے, ہیروئن کے خلاف کبھی یہ بولیں. یہ دیکھنا یہ ایسا زہر ہے. میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اگر باقی کچھ ہلکا پسماندہ, مجھے کوئی خطرہ نہیں, لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, یہ بن جائے گا 5 سال میں. جب بھی کوئی ایک بندہ آیا بن جائے گا. یہ بیٹا نسل برباد ہو گئی تو پھر ہم 50 سال اور پیچھے چلے جائیں گے. لوگ یہ بات لے رہے ہیں. لوگ دوسری بات کیا لے رہے ہیں, تھانہ کچہری. تھانہ کے اندر آج آپ دیکھ لیں کہیں بھی, وہاں پر غریب آدمی جاتا, سر پھٹا ہوا وہاں پر جائے گا, تو وہ اس کو جب تک وہ خدمت نہیں کرتا, اس کو انصاف, اس کا پرچہ بھی درج نہیں ہوگا. دوسری طرف جو ان کی جب تک کال نہیں جاتی, پیسے نہیں جاتے, اس وقت تک غریب آدمی کا کوئی جو پرسان حالی ہے. ہم لوگوں کو جو میسج دے رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کیا ہو, میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اس نظام کو, اس کو سیدھا کر کے آپ کو دوں گا. وہ بات لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. اور ان دونوں سے لوگ کیوں تنگ ہے, یہ 4.5 سالوں کے بعد میں پورے 5 سال لوگ اب مجھے بھی کہہ رہے ہیں. ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ بڑی آپ کے انٹرویو میں یہ بات جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے تو اچھا بھی لگے گا لوگوں کو. میں پورے 5 سال چیختا رہا, کس کے خلاف, وزیر قانون کے خلاف. میں سڑکوں پر, میں نے کوئی کھڈا نہیں چھوڑا.
کہ جہاں پر جا کر میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وزیر قانون صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، جہاں کہ بس کے حوالے سے ایک بات چلی، میں نے وہ جو ہے وہ جا کر جو وہ لوگوں کو دکھایا کہ گڑبڑ ہے ہمارے ساتھ، ادارے کے حوالے سے ہم نے یہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ سب لوگ گواہ ہیں، یہ ڈگری کالج کے حوالے سے کسی اور جگہ پر نہیں، فہیم اختر بانی صاحب نہیں کروا سکے، ہم نے ڈنکے کی چوٹ یہ کروایا، اللہ غریق رحمت کرے سردار خلیق فانی صاحب کو، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں جی، میں جی بی ٹیم ہو گیا، جو خاموش رہے وہ اے ٹیم ہے، جو خاموش رہے وہ اے ٹیم بن گئے، جو بولتا رہا جو گالیاں دیتا رہا وہ بی ٹیم ہو گئی۔ اب یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کر ان کو ٹکرے، اور ان کے کارندے بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں بس دو نظام لگے رہے، نسلوں کو برباد کرتے رہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نسل بنانے نکلیں، ہم آپ کو جو سب سے ضروری چیز ہے، اس لیے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی کا جو معاشرہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، اور وہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنی نسل کی بقا کے لیے نیت صاف کر کے چلتا ہوں، اور جہاں پر جو ہے وہ جاتا ہوں، کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں، ان کو یہ بات کہتا ہوں، تو لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کی بدبختی یہ ہے کہ ایک جگہ پر بندے شامل کرتے ہیں، دوسری جگہ پر ان کو لے جاتے، کورٹ نیا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کہتے ہیں او ہزاروں کا قافلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سی ٹی آئی میں، اور شیر کی للکار ہو گئی، شیر دھاڑ گیا۔ اب انہوں نے شغل میلہ لگا رکھا ہے، جو 26,000 کی آپ نے بات کی، دوسری طرف 19,000 کی بات کی۔ فہیم اختر وانی صاحب نے ایک بات یاد رکھیں کہ جماعت نے ان کو دیا ہی، ان سے کچھ لیا نہیں۔ ایک بات یہ کلیئر ہے، محسوس بھی کریں گے، جماعت نے ان کو غیر مشروط طور پر آن کر کے ان کو جو ہر حوالے سے اکوموڈیٹ کیا۔ اب وہ 19,000 لے کر وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں سیاسی نائل مشیروں کی وجہ سے، نائل مشیروں کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اب پی ٹی آئی میں چلے گئے تو پیپلز پارٹی کے 2006 میں منظور اعظم صاحب تھے، میں نے اتنے لوگوں کو سٹینڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے آج جتنے لوگوں نے سٹینڈ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر وہ جی وہ ووٹ ہی 1,500 لے گا، وہ 2,000 لے گا، وہ 3,000، وہی پیپلز پارٹی آپ کو 19,000 دیتی ہے، اور آپ کہاں خوابوں کی دنیا میں سوئے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ اس دفعہ سٹینڈ کر بیٹھے، وہ آپ کے ووٹرز تھے۔ اب اس دفعہ جو فہیم اختر وانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ سیب کا ایک لگایا، یہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت درخت تھا 19,000 والا جو پھل دے رہا تھا، تو انہوں نے جا کر جو سفیدے کا درخت لگا دیا۔ اب دیکھیں وہ کس طرف جائیں گے، پیچھے کس طرح آئیں گے۔ یہ کل ہونے والا الیکشن تو دوسرے جو فاروق احمد طاہر صاحب کے وہ جو کام ہیں، ان کے کام ہی کافی ہیں، ان کا جو ہے وہ مارکے ہی کافی ہیں کہ وہ پیچھے ویسے بھی جو ہے وہ اللہ خیر کرے گا۔ فہیم ربانی صاحب پورا ایک باغ چھوڑ کے سفیدوں کا درخت لگا چکے ہیں۔ فاروق ارشد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی سڑک بلاک ہوتی ہے وہاں فاروق ارشد موجود، مظفر آباد کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کسی سڑک کے کاغذات چاہیے ہوں تو فاروق ارشد موجود، کوئی اسکول کی ٹوٹی پھوٹی عمارت ہے تو اس فاروق ارشد موجود، اور پورے 5 سال موجود۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو واقعی میں انسانیت کا دکھ درد ہے یا یہ آپ کے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ آپ سیاسی اس روایتی سیٹ اپ کے اندر جگہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے سچی عرض کروں اور دل کی بات آپ کو یہ کہتا ہوں، دل دکھا نہیں سکتا، میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اگر نیت صاف نہ ہو تو میرے مقابلے میں اور بھی بہت سارے امیدوار موجود ہیں۔ اب ان کو فیلڈ میں کتنی پذیرائی ملتی ہے آپ یہ چیک کر لیں۔ میرے سیاسی مخالفین جن کے پاس ہر طرح کا لاؤ لشکر موجود، پیسے موجود، اچھی گاڑیاں موجود، بڑی بڑی سب چیزیں موجود، ان کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں، میں ان کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اندر تھوڑا سا جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو دل کی بات دل کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو منہ سے کہی ہوئی بات ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ اور میری جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ سٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میرا جو کام ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیں نا کہ کسی کو دور تک یہ نہیں پتا کہ ہماری حکومت بننے والی ہے، یہ کسی کو نہیں، یہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا میرے ساتھ آنا، اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں فطور نہیں ہے، اور انسانیت کا اور ہم آپ سے ایک عرض کریں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک اور بات ہے، ہمیں اسی پر بھروسہ ہے کہ اگر نیت صاف ہے اور لوگ 25% بھی اگر لوگ ٹھیک ہو گئے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ وہ لمحات میں ہر چیز چینج کر لیتا ہے۔ یہ تو الیکشن ہے، یہ تو ہلکا بلوچ والی کوئی بات ہی نہیں، اب ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ جب بولتا ہے بندہ
تو اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ یہ میرے ہاتھوں رگڑے جائیں گے یہ دونوں. اس دفعہ یہ دونوں فاروق ارشد صاحب کے ہاتھوں رگڑے جائیں گے. وہ جماعت جو محض ایک حلقے تک محدود ہے اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اس کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہم آپ کو یہ تھوڑی سی جو وہ بات بتائیں. یہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں بہت سارے. یہ چودھری مجید صاحب اس سے پہلے بیرسٹر سلطان محمود چودھری. ہماری ایک سیٹ ہی تھی. لیکن آپ کسی سیانے آدمی سے اچھے کارکن سے آپ جا کر یہ پوچھ لیجئے گا کہ جب 96 میں بیرسٹر سلطان کو 98 میں اس کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس عہدے کو عزت کس نے دی تھی؟ غازی ملت نے روکا تھا. تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف منت کے لیے آیا تھا کہ میرا کچھ کریں. یہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کہیں اگر ان سے ملاقات ہو ان سے یہ کوشچن آپ لازمی کریں کہ بتائیں کس طرح حکومت بچی تھی. اس سیٹ نے ان کی حکومت بچائی. اسی سیٹ نے چودھری مجید صاحب کو 2011 میں جب الیکشن ہوئے، 13 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے، نواز شریف آ رہا تھا، نواز شریف گڑبڑ کرنے والا تھا. خالد صاحب نے فون کر کے کہا نہیں عہدے کی ہم عہدے کو بے توقیر نہیں ہونے دیں گے، مداخلت مت کریں. چودھری مجید صاحب نے 5 سال پورے کیے. پھر یہ صاحب یہ جو سوٹیاں مار رہے تھے قبروں پر، یہ آئے وزیر اعظم مشتاق مناس کو انہوں نے وہاں سے لانچ کیا تھا کہ اس کو اس لیے کہ وہ خاص نوکر تھا، بڑا زبردست آدمی تھا وہ نواز شریف کا کچن کابینہ کا بندہ تھا. اس کو وہ لائے اسی لیے تھے کہ ہم نے اس کو بٹھانا ہے اوپر. خالد صاحب نے لاسٹ ٹائم بات کی کہ اگر ہم یہ بغاوت کر سکتے کہ 1990 اس لیے کہ وہ اتحادی تھے 1990 میں، اگر ہم نے اسی بات پر کہ پارٹی کے صدر تھے غازی ملت اور وزیر اعظم راٹھور صاحب کو بنایا گیا تھا، اگر ہم اپنی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں کہ جس پارٹی میں ہم نے سیاست کی، تو آج اگر آپ نے یہ کیا ہم اتحاد توڑ دیں گے. تو پھر کس کو وزیر اعظم بنایا گیا؟ راجہ فاروق حیدر کو. ایک سیٹ نے یہ کیا ہے. ایک سیٹ نے 456 لوگ جب لگائے گئے بغیر جو ہے وہ اس کے، ایک سیٹ استعفیٰ دے کر آ گئی، وہ 456 غریب لگے. ایک سیٹ نے یہ کیا کہ 5 ایک 13 جج ایک میرا جج جب لگائے گئے، ایک سیٹ نے ان 5 ججوں کو واپس جو ہے وہ بیک کیا. ایک سیٹ نے یہ کیا. ایک سیٹ آگے کیا کرتی ہے، یا آپ یہ کہہ کہ ایک حلقے تک محدود جو وہ کیا کرتی ہے. میں نے آپ کو کام بتا دیے، اب آگے بھی ویسے ہی کام ہوں گے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس حلقے کے اندر. لیکن مجھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں آئے جس طرح ہوا، ایک ہماری جموں کشمیر پیپلز پارٹی ری ایکشن اگر اور فاروق طاہر صاحب کو کئی مشکلات ہوئی تو وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے دی. وہ نہ پی ٹی آئی بولی نہ پیپلز پارٹی بولی. یہ ہم نے یہ کہا، اب آگے بھی ہم یہی کریں گے. اور ایک اور بات ہے، ہم ناانصافی اور جہاں بھی میرٹ کی خلاف ورزی ہوگی، ہم وہاں پر جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، جو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ہم کھڑے رہیں گے. اس لیے کہ اقتدار آخری منزل نہیں ہے، یا اقتدار ہی فائنل چیز نہیں ہے کہ اقتدار مل جائے. عزت سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی جماعت میں باوقار ہیں، شکر اللہ الحمدللہ. ہماری قیادت کو کوئی نہ چور کہہ سکتا ہے نہ ڈاکو. ہم باعزت ہیں، باوقار ہیں. فاروق ارشد صاحب، غازی ملت کا ذکر ہوا، اس کے بعد خالد صاحب کا ذکر ہوا. آج جموں اینڈ کشمیر پیپلز پارٹی کو حسن ابراہیم صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو خالد صاحب سے حسن صاحب تک کا سفر ہے، یہ تو چلو ہمیں وقت آگاہ کرے گا. تھوڑا سا ہم اپنے حلقے کی جانب آتے ہیں، حلقہ 7 کی جانب. آئے روز سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ہم پھر سوشل میڈیا کی حد تک دیکھ رہے ہیں. تو کیا جے کے پی پی اس حلقے کے اندر کوئی سرپرائز دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، بالکل جے کے پی پی ان دونوں کو تنہائی میں کہیں جو ہے وہ کوئی بٹھا کر ان سے یہ پوچھے کہ جے کے پی پی نے تکلیف دی ہے یا نہیں دی ہے، تو اس کا جواب وہ بہت اچھے انداز میں دیں گے میرے سیاسی مخالفین. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پر میں آپ سے ایک عرض کروں کہ سرپرائز ہم یہ کہتے ہیں کہ کوم دے، سرپرائز کوم دے. سرپرائز کی ضرورت کوم کو ہے، مجھے نہیں. مجھے ایز اے فاروق ارشد میں آپ کو سیدھی بات کہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر کوم یہ چاہتی ہے کہ آج یہ ویسے بھی ریکارڈڈ پروگرام ہوگا، آج ہم 2021 میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 ہیروئن چاہیے، ہیروئن پینے والے، تو کوم نہ سرپرائز دے.
جب 26 کا الیکشن ہوا ہم اور آپ زندہ رہے تو ان کی تعداد 2000 ہوگی. اور آپ نے یہاں پر اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے, آپ صحافی بھی ہیں, آپ ایک بات چیک کریں کتنے خوبصورت بچے لوگوں کے وہ تباہ و برباد, کوئی روکنے والا ہے؟ ان دونوں میں سے کبھی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے ان دونوں کی کہ جناب ہم اس کے خلاف ہیں؟ نہیں بولتے یہ. اور اگر قوم یہ چاہتی ہے کہ 15 سال کے بعد ہر ایک جو ہے وہ جہاز بنا پھرے, اب آج اگر آگ کسی اور کے گھر میں لگی ہوئی ہے تو کل جب اپنے گھر لگے گی تو 26 میں ہم یہ کہیں گے کہ آؤ جی اب آ جاؤ, اب 2,000 ہو گئے, پھر ویٹ کرو. جب پورا ہلکا ہو جائے گا, جب ہر گھر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت تو ویسے بھی سوچیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ قوم سوچنے پر مجبور ہے اور قوم ہمارا جو بیانیہ ہے اس کو قبول کر رہی ہے. ہم سرپرائز انشاءاللہ باہر صورت دیں گے. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور بھی اگر آپ کے کوشچن ہوں گے, ہم یہ بات کہتے ہیں, ہم سب کو سیاسی مخالفین کو ان کو یہ بات کہتے ہیں سب کو کہ جمہوریت کی پہلے تعریف سیکھو, جمہوریت کی پہلے تعریف سیکھو, پھر اس کے بعد سیاست کرو. یہ جو تم نے تعریف بنا رکھی ہے کہ بس دو نہیں لڑنا ہے, 2 پہلوان کوڈی کوڈی کھیلیں گے, اور تیسرا کوئی آئے گا تو وہ جمہوریت سے باہر ہو جائے گا, یہ اس کی ٹیم ہے, یہ ووٹ ایسے ہو گیا, وہ جیت رہا, یہ آ رہا. اب میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ نکلو اس سے. یعنی میں آپ سے ایک عرض کروں, ایک آ رہا دوسرا جیتا, انہوں نے پہلے کیا مار کا سر انجام دیا؟ انہوں نے آپ کی نسل کو کب پروٹیکٹ کیا؟ ہم تو کرنے جا رہے ہیں. تو قوم دے گی سرپرائز انشاءاللہ باہر صورت دے گی. JKPP حلقہ 7 کے اندر باہر صورت ایک سرپرائز دینے جا رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اسی خواہش کے ساتھ کہ قوم سرپرائز دے گی آج اقتدار کے اندر موجود ہیں, اور سوشل ایکٹیوسٹ, صحافی برادری اور مختلف سیاسی لوگ اس بارے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں اس سے لوگ بہو بھی آگاہ ہوں گے. فاروق ارشد صاحب تھوڑا سا مختصر یہ بتائیے گا کہ ان کیس اگر پاکستان تحریک انصاف, مسلم کانفرنس اور JKPP کا اتحاد ہو جاتا ہے تو ہم فاروق ارشد کو کیا PTI کے امیدوار کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ پھر ایک بغاوت کی طرف جائیں گے؟ پلیز. دیکھیں جی, ایک بات یاد رکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ PTI کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا ہے تو اس کا یہ اتحاد ہوگا, میری جو قیادت ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر جو شرط رکھے گی کہ PTI ہماری سپورٹ کرے گی, تو PTI والے مجھے ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی, وہ مجھے ضرورت ہے, وہ میرے ساتھ آئے, بسم اللہ کریں. اس سے کہ ان کے پاس جو ہے وہ انہوں نے 2 دفعہ دیکھ لیا ہے, 2 دفعہ الیکشن ہار چکے ہیں, تو ہیٹرک کرنے کے بجائے جو ہے میری سپورٹ کریں, آئے بسم اللہ کریں. میں کہتا ہوں کہ میں 2 بجے یہ کہہ دوں گا کہ فاروق احمد طاہر صاحب کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوں گے. میں ان کو جو ہے وہ 26 تک بالکل مکمل ریسٹ کرواؤں گا. اب جو بات ان کی ایک خواہش ہے, بڑی بڑی زبردست خواہش ہے. ان کے کارکنوں کی کوئی اور بات ہے, ان کی اپنی خواہش ہے. ان کے کارکنوں کی یہ بات ہے کہ وہ ووٹ ہی نہیں دیتا, JKPP کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, یہ کام جو ہے وہ 20 ووٹ 30 ووٹ. اب ان کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جی, وہ اس لیے کہ ان کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ 43,000 کی جو لیڈ کر رہے ہیں, ان کو فاروق ارشد کی کیا ضرورت ہے؟ 35,000 کی لیڈ, ایک دفعہ جو ہے وہ 55,000 کی لیڈ وہ لے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ان کو رش کرنی چاہیے, اس لیے کہ کیوں بھاگتے ہیں, رش کریں, پیٹرول ضائع ہوتا ہے. تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی پارٹی کی, نہ مسلم کانفرنس کی, نہ JKPP کی, بلکہ کارکنان کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو. اس مرتبہ PTI حلقہ 7 کے اندر JKPP کا ساتھ دے گی, اور یقیناً فاروق ارشد صاحب کے بقول کے فاروق طاہر صاحب کو 2026 تک ریسٹ کروانے میں کامیاب ہوں گے. فاروق ارشد صاحب, جہاں ایک عرصے تک 2 خاندانی نظام اقتدار کے اندر رہا ہے, وہاں ایک تیسرے آدمی کو کیمپین کرتے ہوئے کون کون سی دشواریاں پیش آتی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ قوم انہوں نے بڑی زبردست قوم تھی, انہوں نے لالچی بنا دی ہے. اب جہاں پر بندہ جاتا ہے تو ایک پہلی دشواری یہ ہوتی ہے کہ جناب کالا پائپ, ٹھیک ہے جی, کچی سڑک, پکی سڑک, اس کے بعد جو ہے وہ نوکری تبادلہ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کروانے, تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم ووٹ جو وہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم قوم کو وہاں پر جب پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ یار ساری زندگی ایک ہی سیاست آپ نے جو وہ کر لی, اور اس سیاست سے نکلیں. پہلی بات یہ ہے کہ تقرری ہو گئی, تبادلہ ہو گیا, یہ آپ کے گھر کا ہو گیا, کبھی سوسائٹی کا بھی سوچ لیں, کبھی معاشرے کا بھی سوچ لیں. تو یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو ہے وہ عام آدمی جب جاتا ہے تو اس کو یہ مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے, جب بھی جو ہے وہ کہیں میں آپ
جائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ کس قوم نے کیا کرنا تھا اور قوم کو کہاں پر جو وہ لگا دیا گیا۔ 1947 میں ان کے آبا و اجداد آرام سے لاٹھی کلاڑی سے اس خطہ کو آزاد کروایا۔ اب اتنی لالچ ہو گئی ہے، اتنی لالچی قوم ہو گئی ہے، اور بنانے والوں نے بنایا ہے، قوم وہی ہے، اسے خون وہی ہے، قوم کے اندر انشاءاللہ ہم ان کو جو وہ کر رہے ہیں چارج ہوگی، بنے گی قوم، لیکن ایک بات کہ انہوں نے خراب کیا ہے۔ فاروق ارشد، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا فاروق ارشد اس حلقے کے اندر عرصہ 30 سال سے جو ایک موروثیت کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا فاروق ارشد صاحب اس جمود کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے آپ؟ دیکھیں جی، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ 101 سالہ جو دور تھا مہاراجے کا، وہ ہماری قیادت نے توڑا تھا، اس لیے کہ گلاب سنگھ، رمبیر سنگھ، پرتاپ سنگھ، ہری سنگھ، ٹھیک ہے جی، 101 سالہ دور تھا۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی ان کے ساتھ لوگ تھے، غازی ملت کے ساتھ، تو اگر 101 سالہ دور ٹوٹ سکتا، مہاراجا بڑا آدمی تھا، مہاراجا جو ہے گلاب سنگھ بڑا آدمی تھا وہ، اور اس کے بیٹے بھی بڑے جو ہے وہ لوگ تھے، ویسے نہیں تھے، ہم نام تو لیتے ہیں تو اس وقت تو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن بڑے ہری سنگھ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس میں 1 کروڑ روپے کے ہیرے جواہرات ہوتے تھے۔ اب وہ بڑا، یہ کیا، یہ چیزیں کیا موروثیت ہے، بس کوئی نکلا نہیں، اصل میں لوگ نوجوانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ میں سچی بات آپ سے ایک عرض کروں کہ میں ان کو نہیں سمجھتا جی یہ کوئی اتنے کوئی تگڑی چیزیں ہیں، یہ بات ہے لوگوں کو بات سمجھانے والی بات، باقی یہ حساب کے ہی ہیں۔ میں آپ وہ امریکہ والا اگر سسٹم ہو نا، تو سچی بات ہے، میں تو نالائق سا آدمی ہوں، لیکن کوئی بھی بچہ پڑھا لکھا واللہ کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہاں پر یہ کہے کہ اگلے 5 سالہ منصوبے کی بات کرو، یہاں پر دو کوشچن کریں گے، اس کا جواب دو، دونوں رونا شروع کر لیں گے، دونوں داڑے مار مار کر روئیں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ قوم بات کرے کالے پائپ کی، کچی سڑک کی، تبادلے کی، تقرری کی، اور جو وہ اس کی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کی، جس طرح آج کل جو ہے وہ نون لیگ والے 2 مشیر ہو گئے، 2 3 اور ہونے والے ہیں، لیکن وہ فوراً لاسٹ ٹائم پر ان کو یہ یاد آیا کہ مشیر بنائے گی تو مسئلہ کشمیر نازک موڑ میں ہے، 370 بھی ختم کروانا ہے، 35A ختم کروانا ہے، اچھے مشیروں کا چناؤ کیا ہے۔ میری یہ خواہش ہے، یہ نون لیگ جو کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی 30 32 کو وہ بھی کہہ چکی ہے، یہ سارے انشاءاللہ بنیں گے جی، اس طرح جو وہ ان کو جو بنا کر مسئلہ کشمیر بھی انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں میرے خیال میں یہی حلقہ کروائے گا۔ مسئلہ کشمیر بھی یہیں سے حل ہوگا، اور یقیناً غازی ملت جناب سیدہ ابراہیم خان، خالد ابراہیم خان کے نظریے کو لے کے چلتے ہوئے یہاں پہ بھی حلقہ 7 کے اندر آنے والے الیکشنز میں یقیناً لوگ ایک سرپرائز دیکھیں گے۔ فاروق ارشد صاحب، آخر پہ میں کچھ نام لوں گا کچھ لیڈران کے، ان کے لیے صرف آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کرنا ہے، یا آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے خالد ابراہیم صاحب، ایک لفظ یا ایک جملہ ان کے لیے۔ میرٹ کا نشان جی۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ تھرڈ ورلڈ کو، غریبوں کو زبان دینے والا۔ بے نظیر بھٹو۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والی، میزائل ٹیکنالوجی لانے والی ایک دلیر خاتون۔ میاں محمد نواز شریف۔ لوگوں کو بیکاری بنانے والا اور ملک کو جو ہے وہ داؤ پر لگانے والا ایک۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ وہ سیاسی مسافر کہ جس کی منزل کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ الطیف اکبر۔ کمیٹڈ آدمی جی۔ راجہ فاروق حیدر۔ ایک خوبصورت قسم کا جوکر۔ فاروق احمد طاہر۔ انتقام کی آگ میں بینے والا شخص۔ فہیم ربانی۔ فہیم ربانی صاحب، ان کے لیے جو ہے کیا کہوں، ابھی ان کا جو ہے وہ کہنے والی کوئی بات ہے اس لیے نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں کہ کوئی ایسا جملہ ان کے لیے کہا جائے، یعنی سیاسی نابالغوں میں پھنسا ہوا ایک معصوم بچہ۔ آخر پہ فاروق ارشد۔ فاروق ارشد پورے آزاد خطے کے اندر غریبوں کی پکار بھی اور اس ناانصافی کے خلاف ننگی تلوار بھی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب فاروق ارشد صاحب، جو اس حلقے کے اندر یقیناً ایک
سرپرائز بھی دینے جا رہے ہیں، اور ان کی اوور حال آپ نے ہمارے سوالات بھی سنے، ان کی گفتگو بھی سنی۔ فاروق صاحب، آخر پہ اپنے کارکنان کو اور حلقے میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے ہمارے چینل کے تھرو کو پیغام دینا چاہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کی۔ پہلے جو میں لاسٹ پر پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں کا، آپ کی جو محنتیں ہیں، اس لیے میں ان کا جو وہ شکریہ بھی، اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی میڈیا نے اس حلقے کے نوجوانوں کو جو پیغام دینا ہے وہ آپ نے بھی دینا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے تمام سیاسی جو کارکنان ہیں ان کے لیے، خصوصی طور پر جے کے پی پی کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا، ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو کہ اپنی نسلوں کا سودا نہ کرو۔ اپنا اس الیکشن میں ہم آپ سے ایک عرض کرتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں، اپنی سمجھ کے مطابق دیں، ووٹ دیں میرٹ کو، ووٹ اس کو دیں جو انصاف کی بات کرتا ہے، ووٹ اس کو دیں جو آپ کی نسلوں کو اس منشیات سے، اس سے جان چھڑائے، اور تھانے کے اندر، کچہری کے اندر نا انصافی سے جو ہے وہ جان چھڑائے۔ ہم سب کو یہ سب لوگوں کو یہ کہتے ہیں اس سے کہ کل آپ بھگتو گے۔ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کل آپ کی نسلیں بھگتیں گی۔ ہم آپ کی نسلوں کی پروٹیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، لاسٹ پر ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ کے اس پہلے والے سوال کی روشنی میں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی لمبی باتیں کی اس نے، بڑی بڑی امید دلائی لوگوں کو اور ستیہ ناش کر لی لوگوں کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اعتبار بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں، میری بھی یہ دعا ہے کہ اگر ہم آج جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، 100% کی بات میں نہیں کروں گا، میں 75% کی بات کروں گا۔ اگر میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک، اگر میں نے اپنی مخلوق، اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں دغا کرنا ہے تو مجھے اقتدار چاہیے ہی نہیں، مجھے اقتدار ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر میری زبان بدلتی ہے مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کی یہ جنگ، اگر آپ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہم بھرپور انداز میں اختیارات کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے، ہمارے لیے جب مشکل آئے گی وہ مشکل آپ کی نسلوں کے لیے ہوگی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب فاروق ارشد صاحب۔ ووٹ میرٹ پہ دیجئے، ووٹ اپنے ذاتی مفاد سے نکل کے اجتماعی مفاد کی حیثیت سے اور اس معاشرے کو بنانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، دیجئے اپنے میزبان محمد عثمان بے دل کو اجازت۔ خدا حافظ۔